अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इसहाक डार साहब को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो पाकिस्तान की तारीख़ में वाहिद वज़ीर ख़जाना हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं। आज जो बजट पेश किया गया है उसमें जो तरक्की का हदफ रखा गया है वो 3.5% है। कुल अखराजात हैं इस बजट के, अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है और जो मुहासिल होंगे जो टैक्सेस हैं वो 9200 अरब रुपए रखे गए हैं। एडवांस अगर देखें तो 2700 अरब रुपए खसारे का बजट है ये। और इसके साथ साथ हम देखें तो जो सबसे अहम पेशरफ्त रही है रिलीफ़ की, जब हम बात करते हैं तो सरकारी मुलाजमीन के लिए ग्रेड 1 से 16 के लिए 35% तनख्वाहों में इजाफ़ा, ग्रेड 17 से ऊपर के जो अफसरान हैं उनके लिए 30% इजाफ़ा और पेंशनर्स के लिए 17.5% इजाफ़ा किया गया है। इसी तरह और भी शोबे हैं। $30 अरब एक्सपोर्ट का हदफ है, $33 अरब रेमिटेंसेस का है। इरशाद साहब, बज़ाहिर ये आप समझते हैं कि ये एक अवाम दोस्त बजट है, और अगर ये अवाम दोस्त है तो इसके साथ साथ IMF दोस्ती का क्या होगा? बस अब देखिए, ये अवाम दोस्त बजट का तो पता उस दिन चलेगा जब ये इम्प्लीमेंट होगा और इसके नताइज सामने आएंगे कि इन तनख्वाहों की वजह से जो रिलीफ सरकारी मुलाजमीन को मिला है उसके मार्केट पर क्या असरात मुरतब होते हैं। क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पाती है? इसका फ़ायदा तो इसी सूरत में है ना जी, कि इस इजाफे से वो उनको रिलीफ मिले कि महंगाई पर काबू पाया जाए। अगर महंगाई बढ़ जाए तो ये बराबर हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ जो महासिल का एक हदफ मुकर्रर हुआ है रेवेन्यू का, वो अगर हासिल हो, एक अचीवेबल अगर टारगेट है, तब पता चलेगा कि हाँ ये अवाम दोस्त बजट है। लेकिन अगर सही मानों में इसको कहा जाए तो ये एक इंतखाबी और सियासी बजट है जी। और लगता यूँ है कि इलेक्शन के लिए वैसे रखे भी गए हैं 42 अरब रुपया, और सिक्योरिटी के लिए उससे अलग हैं। और लगता ये है कि हुकूमत आवाम को ये तासुर देना चाहती है कि पिछले साल तो हम कोई रिलीफ नहीं दे सके थे, लेकिन इस वक्त हम आपको रिलीफ दे रहे हैं और हम इलेक्शन में एक अवाम दोस्त इत्तेहाद, हुक्मरान इत्तेहाद के तौर पर आ रहे हैं जी। एक ये है। दूसरा ये है कि जो सब्सिडीज़ दी गई हैं क्या IMF की अप्रूवल है उसको हासिल या नहीं है। जो मोटरसाइकिल सवारों के लिए, रिक्शा सवारों के लिए ऐलान किया गया था कि जी हम कार्ड जारी करेंगे और उनके लिए कीमत अलग होगी, वो नहीं हुई। इसका मतलब है कि IMF की वो शर्त मान ली गई है कि इस तरह आप टारगेट ये सब्सिडी जो है टारगेटेड नहीं होगी। लेकिन जो महसूलात हैं, जो इसकी पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उस पर जो लेवी 50 रुपए थी वो 60 रुपए कर दी गई जी। 10 रुपए का इजाफा हो गया है। तो ये मिक्सचर है। अच्छा, कि IMF को भी मद्देनज़र रखा गया है कि वो भी नाराज़ ना हो, और जितनी गुंजाइश निकल सकती थी वो निकाली गई है। इसका मतलब ये है कि इसहाक डार साहब को अब भी तवक्को है कि हम IMF को राम कर उन्होंने कहा IMF हमारी पहली तरजीह है। अच्छा, ये बात मिफ्ता इस्माइल साहब मुसलसल कह रहे थे और बाकी माशी माहिरीन भी कह रहे थे कि आप IMF से रूगर्दानी नहीं कर सकते। और ये जो आपने 5 महीने ये और 3 महीने पहले 2 महीने ज़ाय किए हैं जी, इसका नुकसान ही हुआ है, मईशत को फ़ायदा कोई नहीं हुआ। लेकिन इरशाद साहब, मसला ये है कि आप लोगों की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक स्टीरियोटाइप बन चुका है और ये हकीकत भी है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। अवाम की अक्सरियत बैंक से कर्ज़ लेने में, अगर कोई हुकूमत स्कीम अनाउंस भी कर दे, वो कर्ज़ लेने में हिचकिचाती है सूद की वजह से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, बिला सूद बैंक भी तो चल रहे हैं ना, कई बैंक चल रहे हैं, और अब तो हर बैंक ने एक काउंटर खोला हुआ है। ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जब भी आप कोई सहूलत देते हैं, इतनी ज़्यादा कदगने लगा देते हैं, इतनी ज़्यादा शराइत रख देते हैं कि आदमी सोचता है कि ये तो हो ही नहीं सकता जी। मैं एक मिसाल दूंगा कि जब ये मकानात के लिए साबका हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सस्ते कर्जे देने शुरू किए, तो आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, लोगों ने अपने मकानात खरीद लिए। 3 मरले 5 मरले के लोगों ने घर खरीदे हैं, बने बनाए खरीद लिए हैं। लेकिन ये काम कितने साल बाद हुआ जी, और फिर उसके बाद वो ठप हो गया।
بالکل اب یہ کام بھی اگر ہو جاتا، ابھی بھی اگر ہو رہا ہے تو یہ قابل ستائش ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اب یہ ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، اب ہوا ہے تو قابل ستائش ہے. لیکن 90 میں جب ہم تھرمل پاور پروجیکٹ لگا رہے تھے جو آج ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہیں، سب سے بڑی مصیبت وہی ہے، لائبلٹی ہماری وہی ہیں، گردشی قرضہ سب سے زیادہ اسی شعبے میں ہے. تو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن دیر آئے درست، اب ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے. اچھا، اس کے بعد آئی ٹی کا جو شعبہ ہے، یہ بہت کم پیسے ہیں، ایس ایم ایز کا اس کو درجہ دیا گیا ہے، لیکن 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. لیکن ایس ایم ایز کا درجہ دیا جائے گا نا، اسمال میڈیم انٹرپرائز ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہوگا. اب صنعت ہوگا تو صنعتی اس کو قرضے ملیں گے اور باقی سہولتیں ملیں گی، تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور یہ شعبہ وہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں ہمارا نوجوان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. لیکن یہ جو 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، دیکھیں آئی ٹی ایس ایم ای آپ درجہ دے دیں، لیکن دنیا بھر میں جو قومیں آئی ٹی میں آگے جا رہی ہیں انہوں نے آئی ٹی پارکس بنائے ہوئے ہیں، آئی ٹی زون بنائے ہوئے ہیں جس میں فیسلٹیز ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ود ڈیو رسپیکٹ انڈسٹریل زون تو اس طرح بن جاتے ہیں، آئی ٹی پارکس پہ توجہ نہیں دی جاتی، کوئی اناؤنس بھی ہوتا ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی ایک اتنی بڑی سونے کی چڑیا ہے کہ یہ 5 ارب روپے یہ بہت معمولی ہے، یہ تو پینٹس بھی نہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن چلو اس طرف قدم تو بڑھایا. یہ اس وقت سعودی عرب کی جو تیل کی آمدن ہے وہ 200 ارب ڈالر ہے سالانہ. 200 ارب ڈالر کی آمدنی ہے، تیل بیچ کے کما رہا ہے. اور انڈیا کی جو صرف آئی ٹی کی شعبے کی آمدن ہے، سروسز کی آمدن ہے، پروڈکٹ نہیں ہے، سروسز کی، 230 ارب ڈالر سے 270 ارب ڈالر کے درمیان ہے صرف اس شعبے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ایک صاحبزادے نے یہ کام شروع کیا تو سعودی عرب میں اس نے ایک نمائش رکھی تو دنیا کی کچھ 200 کمپنیز، امریکہ، یورپ، وہاں پہنچ گئیں، اس میں حصہ لیا انہوں نے. ان کو بہت بڑا ایوارڈ دیا ہے سعودی گورنمنٹ نے. امریکہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا اس نوجوان کو. اور پاکستان میں جو اس کو مشکلات درپیش آئیں، پھنس گیا ہوگا بابو کے ہاتھوں، وہ ناقابل بیان ہیں. تو یہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ سرخ پیتا چلتا ہے اور وہ جو ایک فرسودہ قسم کی ذہنیت سے واسطہ پڑتا ہے جو کوئی آؤٹ آف باکس سوچنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا. اس کی وجہ سے پھر نوجوان جو ہیں وہ بھاگتے ہیں یہاں سے. بالکل ٹھیک. پاکستان یعنی آپ دبئی کی ترقی میں اگر صرف پاکستانی افرادی قوت کا تناسب دیکھیں تو حیران رہ جائیں. لیکن وہ ہمارے ہاں کچھ نہیں کر سکتے، وہ وہاں جا کے ہو سکتا ہے. تو یہ لیکن اب حکومت نے اس طرف جو ہے پیش قدمی کی ہے، پیش رفت ہوئی ہے، اچھی بات ہے. کم از کم تنخواہ 32,000 روپے، لیکن یہ یقینی بھی بنایا جائے کہ 32,000 روپے تنخواہ جو ہے کم از کم ہونی چاہیے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال مہنگائی کی ہے، اول تو 32,000 بھی بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن ایک غریب آدمی کے لیے بہرحال وہ بڑی رقم ہے. لیکن اب حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے. لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہوگا، جب تک لوگوں کو یہ یقین دہانی نہیں ہوگی اور یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ صرف لفظوں کی جادوگری نہیں ہے بلکہ ان پر عمل بھی ہوگا اور یہ تسلسل بھی ہوگا، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اور ایک پہلو جس پر اسحاق ڈار صاحب نے باتیں کی ہیں، اصل یہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کتنی آ رہی ہے اور اس کے لیے ماحول کتنا سازگار ہے. اگر حالت یہ ہو کہ پاکستان کا اپنا سرمایہ کار یہاں انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہ ہو، پیسہ روک کے بیٹھا ہوا ہو، 100 قسم کی شکایات کر رہا ہو. اب ہم کل 2-3 روز سے یہی شکایتیں سن رہے ہیں. بالکل ایسے ایگزیکٹلی. جو حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے اس پر ایک شکایات کا انبار آ جاتا ہے کہ جی وہ تو یہ کمی رہے گی، یہ خرابی رہے گی.
ایک تو ہے ویسے شکوہ شکایت کی عادت بھی ہماری ایک پوری لابی ہوتی ہے ارشاد صاحب, یوز کیا جاتا ہے میڈیا کو بھی, باقی معاملات بھی, لیکن کچھ شکوے جینون ہیں. ہاں شکوے جینون ہیں, جائز ہیں. آخر دیکھیں صرف مراعات دینے سے سرمایہ کار نہیں آئے گا, اس کو گارنٹیز بھی چاہیے. اور گارنٹیز کیا چاہیے؟ پالیسی کو تسلسل, انوائرمنٹ, ماحول ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں, 10 کروڑ روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور 27 محکمے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے. سہولت ایک بھی نہیں دے رہے, اس نے سیکیورٹی بھی ریاست نہیں دے رہی, اپنے سیکیورٹی گارڈ رکھنے ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی, بالکل ایسے. بجلی اس نے جو خریدنی ہے وہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی خریدنی ہے. پانی اس نے لینا ہے, گیس اس نے لینی ہے, باقی جو سہولتیں وہ سارا کچھ مہنگے داموں لے کے اس کے بعد وہ پہنچ جاتے ہیں محکمے, یہ ہمارا حصہ نکالیں. جی سہولت کوئی نہیں ہے, لائبلٹی بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس صورت میں سرمایہ کار کیسے آئے گا؟ جن ممالک نے اٹریکٹ کیا بیرونی سرمایہ کار کو, انہوں نے ہی ترقی کی. صحیح ہے. آپ تحفظ دیں ان کو, پالیسیز کا تحفظ بھی, جان مال کا تحفظ بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جناب بطہ خور بطے وصول کرنے پہنچ جائیں, سرکاری محکمے جو ہیں صرف وصولی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے بے یقینی کا خاتمہ. یہ ایک اہم سوال ہوگا. یہ تو اب طے ہو گیا کہ یہ ایک انتخابی بجٹ ہے جی, اور اچھا کیا ہے حکومت نے 42 ارب روپے بجٹ کے لیے اور 15 ارب غالباً اس کی سیکیورٹی کے لیے رکھ دی ہیں. اب اللہ کرے کہ یہ انتخابات. ارشاد صاحب 2700 ارب روپے خسارے کا بجٹ ہے, 11,090 ارب ہے غالباً جو ٹوٹل تخمینہ ہے. 9200 ارب روپے آپ کا بن جاتا ہے جو ٹیکس محصولات ہیں اگر وہ وصول ہو جائیں تو. ویسے 2700 ارب روپے ان ایڈوانس خسارے کا بجٹ ہے. ڈار صاحب کہتے ہیں آئی ایم ایف ہماری پہلی ترجیح ہے. اب یہ سٹیٹس دیکھ کے تو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف بائے بائے. جی لگتا تو نہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں وہ مزید ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, وہ سبسڈی کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. وہ تو 10,000 سے اوپر کے 10,000 سے اوپر سے وہ کہہ رہے تھے, وہ ساری ان کی ڈیمانڈز تھیں. اب لیکن سوال جو ہم پوچھ رہے ہیں حکومت سے, معاشی تجزیہ کاروں سے بھی, کہ کس کانفیڈنس پہ, کس کی کمٹمنٹ پہ, کس بیس پہ آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہا جا رہا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ گڈ بائی کہا جا رہا ہے, کیونکہ وزیر اعظم نے جو کیبنٹ میں تقریر کی ہے اس میں بھی یہی کہا ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا, اور انہوں نے بھی اپنی تقریر میں یہ مانے گا آئی ایم ایف. وہ الگ ایشو ہے. مطلب ایک کوشش, خواہش ان کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف معاہدہ ہو جائے, اس لیے کہ آئی ایم ایف معاہدے کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. انہوں نے, میرا خیال ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے یا حکومت نے وہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس دباؤ میں بیٹھے بیٹھے ہم بجٹ ہی نہ پیش کر پائیں اور ایسا بجٹ پیش کریں جس کے نتیجے میں ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں, ہم بجٹ پیش کر دیتے ہیں, ان کی ڈیمانڈز کو اکاموڈیٹ کر لیں گے, ڈیمانڈ کو پھر اکاموڈیٹ کر لیں گے. کم از کم ہم ہوں گے کہ جی اب تو ہم اعلان کر چکے ہیں, اب آپ بتائیں, اور عین ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر وہ کچھ کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ان کا ہو. یہ مجھے تو ایک اسٹریٹجی یہی نظر آ رہی ہے. صحیح ہے کہ یہ تو اب ہماری مجبوری ہے. اچھا, اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کی جو بات کی ہے یہ وہ بھی چاہتا تھا جی, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ مسلسل جو 2-3 چیزوں کا کر رہے تھے. ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی پٹرول پہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے, جی وہ نہیں نظر آئی. البتہ انہوں نے دالوں پہ, چاول پہ, آٹا پہ, یوٹیلیٹی سٹورز کو کیا ہے 35 ارب روپے اس کے لیے بھی مختص کیے ہیں, اور بیت المال کو بھی 4 ارب روپے دیے ہیں. یہ بہتر وہ ہے. اب سوال وہی ہوگا کہ جب اس پر عمل درآمد شروع ہوگا, جو ٹیکسوں کا انہوں نے نئے ٹیکس لگائے ہیں وہ بھی تو ایک بہت بڑا ہجوم ہے نا. جی بالکل ہے. اب بھی دیکھنا ہوگا کہ اگلے ہفتے یا 1 جولائی اصل میں تو یہ امپلیمنٹ ہوگا 30 جون کو, یعنی 1 جولائی کو, 30 جون کے بعد کا بجٹ ہے. اب جب امپلیمنٹیشن ویسے تو آج سے شروع ہو جائے گی, لیکن قانونی طور پر آج جو ٹیکس لگا ہے وہ وصولی کسٹمر سے شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا امپیکٹ جولائی میں کیا ہوگا. جی, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ بجٹ جو ہے عوام دوست ہے,
یا صرف الفاظ کی شعبدہ بازی ہے، زمینی حقائق سے کتنی مطابقت رکھتا ہے، ہم جو وسائل اپنے اندر سے پیدا کرنے کی اہلیت صلاحیت ہم میں ہے یا نہیں ہے، اور ہم انویسٹمنٹ کو، سرمایہ کاری کو کتنا پرکشش بنا رہے ہیں۔ جی بنیادی چیز یہ بالکل ٹھیک کہ کیا اندرونی سرمایہ کار اور بیرونی سرمایہ کار جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ اچھا ہے ارشاد صاحب، ایکسپورٹ کے لیے 30 ارب اور ریمیٹنسز کے لیے 33 ارب ڈالر، جی یہ اب ہدف رکھا گیا ہے۔ جی کوئی خاطر پچھلے سال جو ہدف تھا وہ حاصل نہیں ہوا نا۔ جی 35 ارب ڈالر کا رکھا تھا پچھلے سال، وہ نہیں حاصل ہوا جی اور کمی ہو گئی۔ ریمیٹنسز میں تو میرے خیال 27 ارب ڈالر ہمیں حاصل ہوئے۔ جی 1 ارب ڈالر جو ہے نا وہ نسبتاً ہمیں کم وصول ہوا ہے۔ میرے خیال زیادہ، ایک سے بھی زیادہ ہے۔ نہیں سوری 3 ارب ڈالر، ہمیں 30 ارب تھا تو وہ کم ہوئے۔ تو اب ہم نے اس لیے یہ تھوڑا سا انہوں نے حقیقت پسندانہ یہ میرا سوال جو ہے تھا، نا، اب ترقی کی شرح 3.5% رکھنا، آئی تھنک یہ حقیقی ہے بات۔ حقیقت 0.29% پچھلے سال انہوں نے غیر حقیقت 5% پسندانہ کیا تھا، 5% رکھی تھی اور حاصل جو ہے وہ 0.29 منفی گروتھ ہوئی نا جی۔ لیکن مجھے ارشاد صاحب سمجھ نہیں آ رہی 2700 ارب روپے ایڈوانس خسارہ، پھر اگر ٹیکس بھی پورا وصول نہیں ہوتا تو یہ تاریخی خسارے کا بجٹ بن جائے گا۔ نہیں میرا مطلب ہے اس کو دیکھیں نا، یہ تو مجموعی آپ دیکھیں گے نا، صرف آپ آمدنی اور اخراجات کو نہیں کریں گے، اس میں آپ ریمیٹنسز کو بھی ڈالیں گے۔ کوئی اگر نئی انویسٹمنٹ یہاں آتی ہے اس سے ہمیں ہمارے ممکن ہے ریونیو کا ٹارگٹ زیادہ ہم کرنے کی کوشش کریں، وہ تو بعد میں جا کے ہوگا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس دفعہ پچھلے سال کے مقابلے میں چونکہ پچھلے سال کے اہداف حاصل نہیں ہوئے جی، تو اس سال انہوں نے تھوڑا سا حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے، جی، اور یہ نہیں ہے کہ ایک ٹارگٹ ایسا مقرر کیا جائے جو اچیویبل نہ ہو۔ جی بالکل ٹھیک، اچیویبل ٹارگٹ مقرر کیا بالکل ٹھیک ہے۔